Hello, it's me, long time no see with episode 175 of the जिनका सीरीज 175 एपिसोड हम कर चुके हैं with your submissions of different stories from all over the world. In fact, हर जगह से ही आती हैं, कनाडा, लंदन वगैरह वगैरह. एक इनोवेशन तो नहीं बोलूँगा, बहरहाल अपग्रेड बोल देता हूँ कि वीडियो के एंड में एक या बीच में जहाँ एडिटर डाल दें, फ़ोन नंबर एक लिखा आएगा फॉर व्हाट्सएप. तो अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं. पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था. लेकिन बहरहाल यू विल गेट द नंबर एंड यू विल नो व्हाट टू डू विद इट. बहरहाल गेटिंग बैक टू बिजनेस. पहली स्टोरी इंडिया से आ रही है. इतनी कोई ख़ास स्टोरी नहीं है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि 8 साल के बच्चे के साथ जब ऐसा कुछ होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी. और अक्सर ओकेजन आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं. कोई बंदा आके आपसे मिल के गया, आया कहाँ से, चला कहाँ गया, आपने नोटिस ही नहीं किया. इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती. तो इसी तरह की ये स्टोरी है कि हमारे जो कुरैशी साहब लिख रहे हैं कि 8 साल के थे और इंडिया से इनका ताल्लुक़ है. कुछ सामान इनकी घर छत पर रखा होता था, और ये थोड़े हल्के घराने के हैं तो लकड़ियाँ वकड़ा वगैरह उस तरह की चीज़ें भी होती हैं. इनकी वालदा ने इनको कहा कि छत से लकड़ी लेके आओ जलाने के लिए कुछ, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था. तो वो ऐन मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद ही उसी के आसपास ऊपर चले गए. अब लकड़ियों की गठरियाँ सी बनी हुई थी, कुछ बना हुआ था, वो उठाने लगे. उठाते उठाते कहीं किसी सोच में लग गए, इधर उधर देखने लगे, कुछ ख्यालात में गुम थे कि किसी ने इनको बड़े गुस्से से बोला, हट यहाँ से. अब वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. और ये बीइंग छोटा बच्चा, ये नहीं बोला भाई कोई नाराज़ हो गया है, और वो उठ के नीचे चले गए. लकड़ियाँ वगैरह इनको दी, घर वालों को सब दिया. और जब ये सब कुछ गुजर गया तो फिर इनको एहसास हुआ कि छत पे तो मेरे अलावा कोई था नहीं. तो मुझे वहाँ किसी ने बोला, वो भी इतने गुस्से से कि हट यहाँ से. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इससे एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि मगरिब के टाइम पे आप बिल्कुल छत पे वेलकम नहीं हैं. तो अवॉइड कीजिएगा फ्रॉम नाउ ऑन. होपफुली कुछ और नहीं होगा इससे ज़्यादा. तो आगे बात करते हैं. हमारे लिखने वाले अनोनिमस रहना चाहते हैं, और ये बेसिकली बता रहे हैं एक स्टोरी अपने कज़न के दोस्तों की. अब ये कह रहे हैं ये 10 साल पुरानी स्टोरी है, जब ये सब अंडर 20s थे. कोई 17 का था, कोई 16 का था, वगैरह वगैरह. इनका जो ददियाल है, बेसिकली वहाँ पे 5-6 कज़न्स हैं इनके. ये वहाँ आके रुकते हैं बाहर से, मतलब इनकी रिहाइश पाकिस्तान में नहीं है. ये वहाँ आके रुकते हैं और ददियाल कज़न्स के साथ बड़ा मतलब तफरी चलती है इनकी, बड़ी मौज मस्तियाँ होती हैं. अब ये कहते हैं जनरली तो ये उधर ही होते हैं, बैठक लग रही होती है. लेकिन एक दिन इनके कज़न के एक दोस्त हैं, वो भी उस बैठक में अक्सर होते हैं, उनसे भी अच्छी इनकी हो चुकी है. उन्होंने अपने घर दावत दी कि भाई अभी नया नया वो शिफ्ट किए हैं, तो उनका बड़ा बंगलो है, और वहाँ पे ज़रा मौका में प्राइवेसी ज़्यादा मिल जाएगी. और प्राइवेसी में लौंडे लपाड़ों ने करना क्या होता है, सिगरेटें भी नहीं होती हैं, हुक्के भी नहीं होते हैं, यानी शीशा पीना होता है. तो इस चक्कर में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और ये सारे 7 बंदे वहाँ चले गए. उस दिन जिस दिन बुलाया था, उस दिन घर पे कोई नहीं था, और लिटरली इनकी वालदा थी, मतलब दोस्त की. और सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे इनके चचा चच्ची रहते थे, वहाँ पे एक कमरा था. अब ये ऊपर गए तो एक यू शेप, मतलब एक हॉल था जिसमें एतराफ़ में हर तरफ कमरे बने हुए थे, और एक जो एंट्री यू जो है उसका एंट्री पॉइंट सीढ़ियाँ थी. अब ये वहाँ पे कोने का कोई कमरा पकड़ के बैठ गए, जो कि बिल्कुल अलग है. और वहाँ पे मज़े की बात, ऐसा कमरा नहीं ना पकड़ा जहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब कोई फर्नीचर भी नहीं था, बस एक अटैच बाथरूम था, और इस तरह का सीन था. सन्नाटे में इनको थोड़ा खौफ तो आ रहा था इन सब लोगों को, लेकिन जिसका घर था उसने इनको फुल चिल कराया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली घर है इसलिए ऐसा लग रहा है.
اور وغیرہ وغیرہ کر کے کام ڈاؤن کر کے دروازہ بند کر دیا اور یہ اپنے پتے شتے کھیلنے میں شور شرابے میں لگ گئے. اب یہی سب کھینچا تانی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی دوستوں میں کہ ایک دم سے نوک کیا کسی نے ان کے دروازے پہ. ان کے دوست یعنی کہ کزن کے دوست نے جا کے جب دروازہ کھولا تو ان کی چاچی کھڑی ہوئی تھی. اچھا چاچی کھڑی ہوئی تھی اور بہت ہی پیار سے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اس روم میں نہیں بیٹھو اور کسی اور روم میں آپ چلے جائیں, یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. اچھا یہ بول کے بڑی محبت سے کسی اور کمرے میں چلی گئیں, اپنے کمرے میں چلی گئیں واپس. اب یہ سنا انہوں نے بولا یہ شاید ہم شور زیادہ کر رہے ہیں یا باتیں جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں وٹ ایور, وہ ان کے تک پہنچ رہی ہیں. تو بڑی شرمندگی سے ایک دوسرا کمرہ انہوں نے پکڑا اور فوراً وہاں سامان شفٹ کرنے لگے. وہاں یہ دونوں جو بیسیکلی 7 لڑکوں کی ٹیم تھی وہ سپلٹ ہو گئی, جس میں سے کوئی 3 لڑکوں نے کہا کہ ہم باہر سے کچھ کھانے کو لے کے آتے ہیں, اور ان کو کہا کہ بھائی تم نیچے سے جا کے دسترخوان بچھا لو یا پلیٹیں لے آؤ اور اس طرح کی چیزیں. اب یہ بٹوارا ہو گیا, ایک بندہ نیچے اتر گیا سامان لینے پلیٹس وغیرہ, باقی 3 کھانا لینے چلے گئے اور باقی لوگ سامان اٹھا کے ایک دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہی چل رہا تھا. اب جن کا گھر تھا وہ نیچے اترے پلیٹس اٹھانے تو والدہ سے ملاقات ہو گئی. اب جب والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے پھر مطلب ایک تذکرہ نکل آیا کہ بھائی چاچی اوپر ہیں اور ایسا ایسا ہوا, اور کہیں وہ ناراض نہ ہو گئی. اب یہ سب تو ٹھیک تھا, لیکن اب والدہ حیران کہہ رہی ہیں چاچی کو تو میں نے کام سے بازار بھیجا ہوا ہے, اور اگر وہ اوپر ہیں تو ان کو ذرا بلا کے لاؤ, مجھے کام ہے ان سے کوئی. انہوں نے یہ سنا, انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. یہ واپس اوپر چلے گئے. اب یہ اور ان کے باقی دوست جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس فلور پہ تمام کمروں میں جا کے نوک کر کے دیکھ لیا, حتیٰ کہ جتنے بھی کمرے تھے سب کے اب دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, لیکن چاچی کا کوئی نام و نشان نہیں. اب یہ جب صورتحال دیکھی کہ بھائی ابھی تو چاچی فل فارم میں ہمیں ملی تھی, اب وہ اوپر ہے ہی نہیں, تو یہ سب پینک موڈ میں آ گئے اور نیچے اترنے لگے. اب جس کمرے سے یہ سامان نکال رہے تھے جہاں چاچی نے آ کے نوک کیا ہوا تھا, وہاں کی لائٹیں وغیرہ کھلی ہوئی تھی اور یہ بیسیکلی جلدی سے نیچے اتر رہے تھے کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے کی لائٹیں وغیرہ بند ہو گئیں خود بخود, انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, خود سے ہو گیا. اب جب یہ اترنے لگے تو جو کھانا لینے گئے ہوئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے. انہوں نے پورا سٹوری سنی اور قسمیں مطلب ساری سٹوری سنی کہ بھئی یہ ہے وہ ہے, لیکن انہوں نے کہا ماحول نہ خراب ہو, تفریح آؤٹ نہ ہو اور کچھ زیادہ ان کو تو ان پہ تو گزری نہیں تھی, ان کو احساس نہیں تھا, تو واپس ان کو فلور پہ دوسرے کمرے میں لے کے آ گئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے دروازہ بند کر کے اور پتے کھیلنے لگے اور جو معاملہ تھا وہ کرتے رہے. اب یہ سب کچھ ہو گیا, کھیل کود ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا, اب یہ واپس جانے لگے تو یہ اور ان کے کزن کے دوست جن کا ایکچولی گھر تھا وہ پیچھے رہ گئے کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے اور باقی سب اتر گئے. تو اب یہ اترنے لگے تو انہوں نے کمرہ بند کیا اپنا جہاں سے یہ نکلے تھے, اور اس کے بعد جیسے انہوں نے دروازہ بھی بند کیا تو کسی اور نے بھی کسی کمرے کا دروازہ زور سے رکھ کے بند کیا. اب جب وہ بند ہوا تو یہ ہال میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے سارے کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے جب یہ چاچی کو ڈھونڈ رہے تھے اور ایک بھی بند نہیں تھا. تو ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب دوبارہ یہاں پہ پتے کھیلنے یا بیٹھک لگانے نہیں آئیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری انونیمس. اب آگے بات کرتے ہیں سعد صاحب کی. یہ بتاتے ہیں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے, یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں, تو رات کو جاگ رہے ہوتے تھے, گیمز کھیل رہے ہوتے تھے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے. فجر تک یہ اکثر جاگ رہے ہوتے تھے اور کبھی کبھی پھر فجر ہو جاتی تھی اور نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ یہ فجر سے پہلے فارغ ہو گئے اور تھوڑا سا ٹائم تھا, تو یہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لیٹ گئے کہ بھائی آگ لگی ورنہ میں نماز پڑھ لوں گا یا اس طریقے سے فجر پڑھ کے سوں گا.
اب یہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا تو کمرے کے باہر کوریڈور کی لائٹ آن ہوئی، اس کی ہلکی سی روشنی دروازے کے تھرو آنے لگی نیچے سے دراروں سے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی لائٹ آن ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید میرے والد صاحب اٹھے ہیں اور وہ اٹھ کے اب نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہی رہے کمرے میں کہ اتنی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور لائٹ اب کوریڈور کی ان کی منہ پہ پڑ رہی ہے. اب آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ لائٹ آن ہے. اب یہ محسوس تو ان کو ہو گیا تھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے دروازہ کھولا اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی ان کے والد ان کو آواز دیں گے کہ فجر پڑھ کے سوئے ہو وغیرہ وغیرہ، کہ اتنی دیر میں کسی نے ہنسنا شروع کر دیا. اب جو ہنس رہا تھا وہ بھی ان کے والد کی آواز میں لہجے میں ہنس رہا تھا، لیکن کچھ عجیب ہی طریقہ تھا. اب یہ ہنسی کا انداز سن کے ان کو تھوڑا سا خوف آیا تو انہوں نے آنکھیں اپنی نہیں کھولیں. اور اب کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک آدمی کی آواز تھی، اب ملٹیپل لوگ ہنس رہے تھے اور ایک ہی آدمی موجود تھا. اب تو حالت بہت خراب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بس الگ ہی ایک فیلنگ ان کے اوپر طاری ہونا شروع ہو گئی. اس دورانیہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وزن آنا شروع ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے سر اور پیروں کو دبا رہا ہے، مطلب پریشر ڈال رہا ہے. ان کے اوپر مطلب خوف تو ظاہر سی بات ہے طاری تھا، لیکن انہوں نے بار بار آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اور یہ پڑھتے رہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت ایسی تھی کہ نہ میں ہاتھ پیر ہلا پا رہا تھا اور میں نہ کچھ ہلا پا رہا تھا، اور سلیپ پیرالسس والا حال تھا. لیکن ایسا سلیپ پیرالسس نہیں ہوتا کیونکہ ان کو اکثر ہو چکا ہے. وہ وزن ان کے اوپر رہا، وہ چیز ان پہ پریشر ڈالتی رہی ہے، دعائیں پڑھتے رہے. ایونچولی کہتے ہیں کہ وہ پریشر ہٹا اور وہ چیز غائب ہو گئی. اس کے ہونے کے بعد سے انہوں نے ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ یہ دوبارہ ہوا، اور اس دفعہ تو ان کا بیڈ جو تھا، پلنگ بھی تھا، وہ بھی ہلتا تھا اس پریشر کے ساتھ جب پڑتا تھا ان پہ. تو ان کی عادت پڑ گئی کہ یہ اب آیتیں پڑھ کے روزانہ رات کو سوتے تھے، اس کے بغیر نہیں سوتے تھے. اس عادت کے بعد ایک سے دو دفعہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ ہوا، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ سلیپ پیرالسس میں ان کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ جو بھی ہوتا ہے اس میں شدید گھبراہٹ ہوتی ہے اور بہت خوفناک سا فیل ہوتا ہے ان کو. تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیا واقعی سلیپ پیرالسس ہے یا کچھ اور ہے، اور یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آڈینس سے کہ یہ کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آل دو آئی وڈ سے کہ یہ سلیپ پیرالسس ہی ہے، لیکن جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر سلیپ پیرالسس ہوتا تو آیتیں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی آڈینس کامنٹ میں بتا سکتی ہے کہ کیا سلسلہ ہے. وہ ہاؤ آگے بڑھتے ہیں اور دوبارہ جو لکھنے والے ہیں وہ انانیمس رہنا چاہتے ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پچھلے سال کی کہانی ہے، یہ 19 سال کے ہیں اور یہ کنیز فاطمہ فیز 2 کی کہانی ہے جہاں ان کی خالہ رہتی ہیں. خالہ ان کی ٹیکنیکلی اکیلی رہتی ہیں کیونکہ ان کے 2 بچے ہیں، بچیوں کی شادی ہو چکی ہے. بڑا بیٹا الگ سے رہتا ہے اور چھوٹا بیٹا کال سینٹر میں کام کرتا ہے، تو اس کی بڑی آف ٹائمنگ ہوتی ہیں، رات میں نہیں ہوتا، تو وہ اکثر اکیلی رہتی ہیں. اور خالو جو ہے ان کا کاروبار بلوچستان میں، تو وہ ہوتے نہیں ہیں. ان سب کا دسمبر میں پلان بنا کہ خالہ کے گھر جا کے رہیں گے، اور باقی لوگ بھی مطلب چھوٹی خالہ وغیرہ سب جمعے کے دن سب آ گئے اور سب لوگ وہاں پہنچ گئے. ان کا پلان تھا لکھنے والے کا کہ یہ جو چھوٹے بیٹے تھے خالہ کے، وہ ذرا گیمر تھے، پب جی کھیلتے ہیں، تو یہ اور وہ رات بھر پب جی کھیلیں گے. اور اسی چیز کے اس میں یہ گئے تھے. اب سب لوگ وہاں جمع تھے اور جو ان کے کزن تھے وہ انہوں نے بھی 3 بجے ان کی چھٹی ہوتی رات کو، تو وہ بھی جلدی 11 بجے رات کو آ گئے کہ بھائی کزنس کھیلیں گے آپس میں. کہ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ بھی آ گئے اپنی وائف کے ساتھ، اور انہوں نے پلان بنایا کہ سب کو آئس کریم کھلانے لے کے جا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ان کو تو آئس کریم کے اس پہ جانا نہیں تھا، ان کو تو رہنا تھا وہاں، پب جی کھیلنا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ بہرحال
یہ پیچھے رک گئے بول کے کہ میں اپنے مطلب کزن کے ساتھ رکا ہوں, آپ لوگ باقی چلے جائیں. تو یہ اور ان کے کزن رک گئے اور سارے لوگ رات کو 12 بجے گھر سے مطلب گاڑی میں بھر کے نکل گئے آئس کریم کھانے. اب یہ ماجرا یہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے کوئی 10 سے 15 منٹ کے بعد ان کے کزن کو کال سینٹر سے کال آئی کہ کوئی پیمنٹس یا پے پیل یا کسی چیز میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور ایک ایشو ہو گیا, آپ کو آنا پڑے گا واپس. یہ سچویشن گمبھیر ہو گیا. اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے آسرے پہ رکا ہوں, اکیلا ہوں گھر پہ, اور تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو مجھے ساتھ لے کے جاؤ, کچھ لکھ کر کچھ کرو. اب وہ ان کو کہنے لگے کہ تم مطلب ڈر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے, یہ بتا دو. تو یہ ذرا اس میں آ گئے کہ نہیں تیش میں کہ میں تو نہیں ڈر رہا, اور وہ ان پہ ہنسنے لگے. اور بہرحال وہ بول کے چلے گئے کہ میں آتا ہوں, آدھا پونا گھنٹے میں آ جاؤں گا, دیکھ کے کہ ایشو کیا ہے, تم اب یہاں اکیلے چل کرو, کیونکہ اگر گھر والے واپس آئے تو ان کے لیے دروازہ کون کھولے گا. اب یہ ہو گئی بات ختم. وہ چلے گئے اور یہ گھر میں رہ گئے اکیلے. یہ کزن کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے جہاں پہ سے مین گیٹ کا دروازہ نظر آتا ہے, اور اگر کوئی آئے تو دروازہ ہی کھول دیں. اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ٹائم کل کر رہے ہیں موبائل وغیرہ, کہ ہلکی ہلکی بچوں کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ چھوٹے بچے ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, اور گھر میں کوئی نہیں. ان کی تھوڑی سی حالت بینڈ ہونا شروع ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو سوچ ایک دماغ میں ڈالنا شروع کر دی کہ بھئی پڑوس میں کوئی گھر ہوگا, وہاں بچے ابھی ہوں گے, یا گیلری میں آ گئے ہوں گے, یا چھت پہ آ گئے ہوں گے, کچھ ہو گیا ہوگا, وہ ہنس رہے ہوں گے, کھیل رہے ہوں گے, ان کی آواز گونج رہی ہے, سردیوں کی راتیں وغیرہ وغیرہ. کہ ان کے چھت پہ باقاعدہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, اور وہ بال جس طرح ٹھپا مارتے ہیں زمین کے اوپر, اس طرح بال مار مار کے اچھالنا شروع ہو چکے ہیں. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھت کے اوپر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے, بچے بھی ہنس رہے ہیں, ان کی تو اب پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. اب یہ کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور 2-3 دفعہ ایسا اوپر سے جب وائبریشن اور وہ بال لگنے کی آواز آئی تو ان کو تو وہ حالت ہو گئی, یہ کہتے ہیں کہ مجھے پینک اٹیک سا فیل ہونا شروع ہو گیا. یہ جلدی سے جا کے اسی کمرے کے باتھ روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, کیونکہ اب وحشت ہو رہی تھی ان کو, آوازیں آ رہی ہیں ہر طرف سے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی دورانیے میں انہیں فون نکالا, پہلے کزن کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, وہ بائک پہ ہوگا. دوسرے کو کیا, انہوں نے اٹھایا. امی کو کیا اپنی, وہ جو گئی ہوئی ہیں, انہوں نے نہیں فون اٹھایا. آخر کار کرتے کرتے انہوں نے اپنے کسی دوست کو ویڈیو کال کر لی, جس نے فون اٹھا لیا. اب وہ ان کو دلاسے دے دے کے کہ پینک اٹیک ہے, یہ وہ کر کے بڑی مشکل سے باتھ روم سے باہر لے کے آئے, ہمت دلوا کے پورا ساؤنڈ ٹریک کے ساتھ. اور پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ گھر کے نیچے لے کے گھر کے باہر ہی نکال دیا اس نے ان کو, کہ بھائی ہمت کر باہر آ جا. جب گھر میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اندر بیٹھ کے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مین گیٹ کے پاس ایک پتھر رکھا تھا کہ دروازہ بند نہ ہو, اور میں گھر کے باہر آ کے بیٹھ گیا. گھر کے باہر آ کے بیٹھا اور کہہ رہے ہیں جی کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا. جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا ابھی, جو پینک اٹیک میں مجھے کہہ رہا تھا, وہ بھی مجھ پہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ یار تم بڑے ڈرپوک ہو. اور اتنی دیر میں گھر والے بھی واپس آ گئے. اب گھر والے واپس آئے تو ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مانے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گھر میں کچھ چوہا آ گیا تھا, اس سے ڈر کے میں باہر نکل آیا, اور اپنے اوپر ہی چیز لے کے بات انہوں نے ختم کر دی. اب یہ کہتے ہیں یہ دن ہے وہ آج کا دن ہے, اور وہ دن ہے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ان کے یہاں جانے کی ہمت نہیں کی. لیکن ایسا کبھی انہوں نے پہلے سین نہیں دیکھا تھا کہ ایک اکیلے بیٹھ کے چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ بات یہ ہے کہ یہ ریالٹی ہے. ہر کوئی تو بہت ہیرو بن رہا ہوتا ہے کہ یوں کر لیا یوں کر لیا, لیکن جب اس طرح کے سچویشن میں اکیلے پھنس جاتا ہے بندہ تو پھر یہی ہوتا ہے, پینک اٹیکس, انگزائٹی, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سہ لیتے, بولتے ہاں خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن
عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری جو ہے فرحان صاحب کی ہے, اور یہ فرحان صاحب بتا رہے ہیں کہ 18 سال کے ہیں اور ان کے فادر جو ہے آرمی میں ہے, اب ریٹائر ہو چکے ہیں. آرمی میں ہونے کی وجہ سے اکثر ان لوگوں کو شفٹ کرنا پڑتا تھا, کبھی کہیں کبھی کہیں. یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے سروس, اور بڑے بڑے گھروں میں شفٹ ہوتے تھے. ایک دفعہ یہ بتاتے ہیں پنڈی میں ہی کہیں ایک بڑے مکان میں موو ہوئے جو تھوڑا سا عجیب سے شیپ کا تھا. مطلب وہ آپ انٹر ہوں تو ایک طرف گیسٹ روم ہے اور وہ لمبا ہال چلتا چلا جا رہا ہے. ہال کے سینٹر میں جائیں تو اس کے اطراف میں کمرے ہیں, اور پھر پیچھے کا ایریا جو ہے وہ ایکسٹرا اس ہال کا چھوٹا ہوا ہے, کہیں جاتا نہیں ہے, اوپن ہے. تو اس جگہ کو مطلب جو ان کو ملا تو انہوں نے کوئی اس پہ آرگومنٹ نہیں کیا اور وہاں پہ شفٹ ہو گئے. اور سملرلی کچھ دن بعد کوئی صاحب ملے ان کو, جمعہ پڑھنے جا رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں, یہ کچھ پرابلمٹک نہیں ہے؟ تو ان کو تو خیر پتہ ہی نہیں. اب بہرحال 19-20 چھوٹے مسائل ہوتے تھے اس گھر میں شروع میں, جیسے کہ ونٹر ہو یا سمر, ہر وقت جو تھا گیسٹ روم جو تھا وہ گرم ہو رہا ہوتا تھا, مطلب گرمی ہوتی تھی وہاں. اب یہ سمجھ سے باہر, لیکن آہستہ آہستہ یہ اس گھر کے عادی ہو رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اپنے کمرے میں اے سی تو نہیں تھا, گیسٹ روم میں تھا, تو یہ اور ان کے بھائی اکثر وہاں جا کے ہی گرمیوں میں سو جایا کرتے تھے. جو ایکسٹرا سپیس تھی ہال کی, وہاں پہ ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ایک ڈیسک ڈال لیا تھا, اور وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ لوگ اسکول میں تھے اس وقت, تو بڑا سکون چل رہا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ واک وے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو ایسی کوئی خطرناک خوشبو آنے لگی کہ بقول ان کے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پھول جو ہے ناک میں باقاعدہ کسی نے چڑھا دی ہو. اور اتنی شدید تھی کہ ان کی والدہ نے بولا ان کو کہ جاؤ اور اپنے والد کو بلا کے لاؤ. اب یہ جب تک ان کو بلا کے لائے تو وہ ایک دم سے اسمیل ختم ہو گئی, اور یہ اسی میں رہ گئے کہ بھئی تھی نہیں تھی اور وٹ ایور, اور ایک دن گزر گیا. اب اسی طریقے سے ایک رات یہ سو نہیں پا رہے تھے, تو ان کی آنکھ کھلی, تو کچھ سوچ رہے تھے تو نکلے کہ کمرے سے جا کے کچھ لیں, واٹ ایور کچھ بھی کریں. اب یہ باہر کمرے سے نکلے اور ہال میں آ گئے, اور ہال میں آئے تو ان کو پھر محسوس ہوا کہ مطلب کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال آگے بڑھ کے اپنی والدہ کے کمرے تک جب پہنچے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ پیچھے جو جگہ بچ گئی تھی جہاں ڈیسک تھا بھائی کا, اس ڈیسک پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس طرف دیکھنے کی نہیں جب کوشش کی تو دیکھا کہ کوئی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بال جو ہیں ان کے چہرے پہ آئے ہوئے ہیں, اور ان کا ڈائریکشن انہی کی طرف ہے. بس یہ دیکھنا کافی تھا, یہ اپنے پیرنٹس کے روم میں گھس گئے اور اس کے بعد وہاں سے نہیں نکلے. اب یہ کہتے ہیں یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں, کیونکہ اوبیسلی ایک فوجی خاندان, ان کے فادر جو ہے اس چیز کو مانتے ہی نہیں سرے سے, اس چیز پہ انہوں نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب یہ تھوڑی گرمیاں بڑھیں تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن 2019 میں یہ گیسٹ روم میں سو رہے تھے بھائی کے ساتھ. اب عجیب سی ایک اسکریچنگ کی ساؤنڈ آنا شروع ہوئی کمرے کے اندر. اب مستقل کوئی چیزوں کو جو ہے وہ اسکریچ کرے آ رہا ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہی آواز کہاں سے آ رہی ہے. بھائی کو اٹھائیں, بھائی اٹھے نہیں. ایونچولی انہوں نے کہا شاید اے سی میں سے آ رہی ہے, اے سی کو بند کر دیا. اب اے سی بھی بند کر دیا, پنکھا بھی بند ہے, پھر بھی اسکریچنگ کی ایک ساؤنڈ آئی جا رہی ہے. اب یہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا کہ کہاں سے آ رہی ہے. ایونچولی نے سوچا کہ میں باہر نکلوں اور جا کے دیکھوں کہ یہ کہاں سے آواز ہے, کوئی جانور تو نہیں ہے. پھر احساس ہوا اس دن کا کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نکلا تھا تو مجھے کوئی ہال میں بیٹھا دکھ گیا تھا. اب یہ بات بھی یہ چپ چاپ پی گئے کسی طرح, رات بھر آیتیں سنتے ہوئے کچھ کرتے کراتے ہوئے یہ سو گئے اور رات نکال لی. اب یہ ایکسپیرینسز چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے, لیکن ان کو ایسا لگتا تھا کہ صرف انہی کے ساتھ یہ پرابلمس ہو رہے ہیں اور تو کسی کے ساتھ ہو نہیں رہے. کہ ایک دن انہوں نے مطلب سنا اپنی والدہ سے کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا, سب یہ لوگ اسکول گئے ہوئے تھے, ابا ان کے
کام پہ گئے ہوئے تھے تو وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، تو جیسے یہ سوتی تھیں ان کے انگوٹھے سے ان کو گھسیٹ کے کوئی جگا دیتا تھا. اب یہ سننے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ شاید میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگوں کے ساتھ اس گھر میں کچھ ہو رہا ہے. اور پھر والد صاحب تو مانتے نہیں تھے، لیکن اینڈ کے جب 3 مہینے رہ گئے، جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے، تو ایسا کر لیا تھا کہ دونوں بیڈ روم ساتھ ساتھ کر لیے تھے، بچوں کے اور بڑوں کے، اور بیچ میں دروازہ بھی مطلب ایک تھا، تو کنیکٹیڈ ہی رہتے تھے. تو ایک رات انہیں نے کانورسیشن اپنی سن لی اپنے ابا کی، جس میں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بس 3 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے شفٹ کر جائیں گے، اور یہاں پہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ مطلب خلاص فارغ ہو جائیں گے. اسی بات پہ یہ جا کے اٹھ کے انہوں نے اپنے والد صاحب سے بتایا کہ میں نے ایسی ایسی ایک عورت دیکھی ہے، اور جس پہ ان کے والد نے شوق میں آ کے پوچھا تم نے بھی دیکھی ہے؟ مطلب کنفرم ہو گیا کہ پورے گھر والے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ان سے پہلے جو صاحب رہتے تھے، یا ان سے پہلے بریگیڈیئر کل، یہ کہہ رہے ہیں کہ 90s سے اس عورت کو یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب یہ شفٹ ہو رہے تھے تو ان کے والد صاحب کا خیال تھا کہ وہ ایک اسٹرانگ اورا کے آدمی ہیں، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ ریٹائر ہونے لگے تو اس وقت تک حیرت انگیز طور پہ یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ اب اس اینٹی کی بہت فونڈ ہو چکی تھی. وہ کہتی تھی اچھی عورت ہے یہ، اور کبھی کوئی کام میں بول دیتی ہوں تو وہ کر بھی دیتی ہے، اور سوچ رہی تھی کہ اس کو دعوت دیں گے اپنے دوسرے گھر میں آئے. انہوں نے سختی سے منع کیا کہ بھائی جو یہاں پہ ہے اس کو یہاں رہنے دیں، اور جو کرنا چاہتے وہ کرتے رہے، ہم اپنا جا رہے ہیں. آج بھی یہ کہتے ہیں اس جگہ پہ کبھی غلطی سے کسی وجہ سے وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک ہمیشہ ایک بیک یارڈ میں اس مکان کے ایک دیا جل رہا ہوتا ہے رات میں، فار سم ریزن اور دی ادر. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. کینٹ کے اندر کی یہ اسٹوریاں جو ہیں یہ نئی نہیں ہیں. ایک دو جگہ میں بھی رکنے گیا تھا تو ماشاء اللہ ہی حال تھا، لیکن پرانی برٹش ایرا چیزیں ہیں تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. تو آگے بڑھتے ہیں، اور زین صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے کراچی آتے تھے اپنے ماموں کے گھر، جو کہ نیوی میں تھے اور نیوی ہائٹس میں رہتے ہیں. وہاں یہ عید منانے اکثر اپنی فیملی کے ساتھ مطلب آتے تھے. اور یہ اس وقت بھی آتے ہوئے چھوٹے تھے، ابھی بھی اتنے بڑے نہیں ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال 11th فلور پہ ان کے ماموں رہتے تھے، اور جاتے تھے ملتے تھے. لیکن رات کے ایک دن 9 بجے انہوں نے ان کو کہا، چابی ابھی دی گاڑی کی، کہ پارکنگ میں جاؤ اور گاڑی میں فلاں فلاں چیزیں وہ لے کے ذرا جلدی سے اوپر آ جاؤ. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، نیول اپارٹمنٹس ہیں جناب، آپ نے لفٹ پکڑنی ہے، نیچے پارکنگ میں جانا ہے، گاڑی سے کچھ لینا ہے اور واپس اوپر آنا ہے، سمپل. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں گھسا، گاڑی میں بول رہا ہوں، لفٹ میں گھسا، اور اس میں کوئی اور نہیں تھا، اور پارکنگ کا بٹن دبا کے میں کھڑا ہوں. اور کہہ رہے ہیں میں بہت خوش تھا کیونکہ گھر میں ایک پارٹی چل رہی تھی، ایک الگ ہی ماحول تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب 4تھے فلور پہ جا کے کچھ فلکرنگ شروع ہوئی لفٹ میں، اور اس کے بعد ایسا لگا جیسے ایک دم سے جھٹکا لیا ہے لفٹ نے. اور یہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑے دیر کے بعد پتہ چلا جی لفٹ جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ بیسمنٹ میں جا چکی ہے. جب بیسمنٹ میں جانا الاؤ نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ مزدور اور اس طرح کے لوگ جاتے تھے اور سامان ہی رکھا ہوتا تھا مینٹیننس کا، تو آپ ویسے بھی دبائیں تو نہیں جا سکتے، لیکن بیسمنٹ پہ یہ پہنچے ہوئے تھے. دروازہ کھلا، اب یہ باہر دیکھ رہے ہیں اندھیرے میں، چیزیں پڑی ہیں ادھر ادھر سب کچھ. تو پیچھے سے ان کو دھکا پڑا، کسی نے ایسا دھکا دیا کہ یہ اپنے منہ کے بل باہر لفٹ سے گرے. اب جب یہ لفٹ سے گرے، لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 سال کا ہوں، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آیا میرے ساتھ کیا ہوا، اور اب میں لفٹ کا بٹن دبا رہا ہوں وہ کھل ہی نہیں رہا. یعنی ادھر سے آپشن ہی نہیں تھا لفٹ کو ایکسیس کرنے کا. اب یہ ادھر ادھر بھاگے، سیڑھیوں کی طرف بھاگے، تو وہاں پہ گیٹ پہ چین سے بند کیا ہوا ہے، اور مطلب سٹوریج ایریا ہر طرف سے جگہ بند ہے، اور یہ اب بھاگتے پھر رہے ہیں، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اور اب اس حالت میں کہہ رہے ہیں برداشت نہ ہوا، ہم نے تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. کبھی ایک گیٹ بجا رہے ہیں، کبھی دوسرا گیٹ بجا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتفاق ہے کہ کوئی صاحب پارکنگ میں تھے یا کہیں تھے، ان کو وہ آواز آ گئی اور وہ چیک کرنے اترے
تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور دروازے کھلوا کے ان کو لے لیا اور ان کے ماموں کے گھر تک چھوڑ دیا. اب یہ ساری بات تو ہو گئی, ان بیچارے کی عید بھی جو ہے وہ بری ہو گئی. لیکن اب وہ جس طرح جو صاحب لے کے آئے تھے, ان کے ماموں تھے, وہ آپس میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ ان کو احساس تھا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے, اور ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک سرٹن ٹائمنگ میں ہوتا ہے, اور بچے کو اسی ٹائم پہ بھیج دیا. تو تھینک یو زین صاحب فار سینڈنگ دی اسٹوری. ایک ایسی عید ہو گئی آپ کی کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں اب. تو تھینک یو اگین. آگے بات کرتے ہیں آگرہ انڈیا سے. اسجد صاحب کچھ لکھتے ہیں ہمیں, ہم دیکھتے ہیں کیا لکھ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی دادی کا واقعہ 2021 کا. 2021 میں ان کی دادی کو بیٹھے بٹھائے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی, اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ کچھ کر کے گولی سونے کی کھا کے کچھ کر کے وہ سو گئیں. لیکن بہرحال جب سو کے اٹھی تو وہ حالت اور خراب ہو گئی, اور لٹرلی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا ان کو. اب ڈاکٹر نے دیکھا کہ ان کا بہت ریگولر بلڈ پریشر ہے, اور ویسے ہی ہارٹ کا پرابلم تھا ان کو, تو پھر ایک لمبی لسٹ آف میڈیسنس پہ ڈال دیا اور آرام کرنے کا کہہ دیا. اب یہ اپنے کمرے میں آرام ہی کر رہی تھی کہ شیشہ تھا ان کے کمرے میں جس سے باہر نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ چھت سے نیچے اور کچن تک کوئی چیز ہے جو کہ ایک مکڑی کی طرح اوپر نیچے جا رہی ہے اور آ رہی ہے, اور کچن میں الٹیمیٹلی چلی جاتی ہے. اب یہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے شور مچایا اور دادا وہاں سے آئے اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, تو دیکھا ان کو تو سخت بخار چڑھا ہوا ہے. پھر بیٹے کو بلایا اور اس کے بعد مطلب پوری ان کی سنوائی کی, دوائی دی, سب کچھ کیا. جب وہ تھوڑی بہتر ہوئی اور پورا قصہ سمجھ میں آیا, تو ایک مولانا کو بلایا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا کیا ہے, یہ ایک دم سے کیوں بیمار ہوئے جا رہی ہیں بار بار یہ. اب جب پورا سلسلہ ہوا, مولانا نے آیا, پوری بات چیت کی, سب کچھ دیا, اور پھر ایک تعویذ بھی بنا کے ان کو دیا. تو اس نے ان کو کہا کہ یہ کسی جگہ سے گزری ہیں جہاں کوئی تھا. اب وہ اس بات پہ بہت غصہ ہو گیا اور ان کا پیچھا لے لیا. بہرحال وہ بڑی مشکل سے ان کو تعویذ پہنا دیا اور وہ چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ آدھی رات کو گھبرا کے اٹھیں اور بس دم عجیب ہو رہا تھا, اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تعویذ جو تھا وہ ان کا گلا گھونٹ رہا ہے, تو اس کو کھول دیا. اب جب کھول دیا تو اس میں وہ تعویذ خون ہو رہا تھا, اور اس کو دیکھ کے وہ اور ڈر گئیں اور چلانے لگیں, جس سے سب لوگ اٹھے اور ان کی پہلے طبیعت خراب ہونے لگی. پھر اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے دادا کو دھکا دیا اور پھر ایک الگ آواز میں بات چیت شروع کر دی. ان کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن بہرحال مولانا کو بلایا گیا, اور اس کے آتے آتے وہ آواز بدل کے الگ الگ زبان میں باتیں کرنے لگ چکی تھیں. بہرحال مولانا آئے, انہوں نے ان کے اوپر دم کرنا شروع کیا اور بتایا کہ بھائی وہ تعویذ اتارنے کی وجہ سے وہ چیز ان پہ پھر حاوی ہو گئی ہے, اور پھر قرآنی آیت پڑھ کے اور دم درود کر کے سب کچھ کر کے ان کو پھر قابو میں لے کے آئے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بات یہی ہے کہ آپ کدھر سے گزر ہو, کہاں گزر ہو, کیا کون بیٹھا ہے, آپ تو دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ ہی بچائے ان سب چیزوں سے. اگلی کہانی جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے موئز صاحب کی, ڈاکٹر موئز صاحب کی, جو بتاتے ہیں کہ جب یہ کراچی میں تھے میڈیکل اسکول میں, تو یہ رہتے تھے سعود آباد ملیر میں, اور یہ بات کوئی 2010 سے 15 کی ہے. بیسکلی اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے, جو کہ 3 منزلہ گھر تھا, اور نیچے کے منزل پہ پھپھو یا کوئی اس طرح کے لوگ رہتے تھے, بیچ میں بڑے ماموں تھے, اور سب سے اوپر چھوٹے ماموں رہتے تھے جو کہ اکیلے تھے. اس گھر کی خاص بات یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں چھوٹے موٹے قصے اس وقت تک ہوتے رہے جب تک جان نہیں چھڑائی, مطلب جان کے اب ان کو بتا دی, دھکیل لیا گیا وہاں سے, تو یہ انہوں نے اس گھر کی جان چھوڑی. لیکن ایسا کیا ہوا جو کہ ان کو یاد ہے, جو بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شروع میں مطلب جب شفٹ ہوئے ہوں گے تو یہ لوگ اس گھر میں سن 2000 میں
آئے ہوں گے. اور اس کے بعد سے چھوٹے موٹے قصے چلتے رہتے تھے, لیکن انٹینسٹی 2010 کے بعد بڑھ گئی, کافی بڑھ گئی. اب چھوٹے ماموں جو بیسیکلی 3rd فلور پہ رہتے تھے, بیسیکلی چھت ہی تھی, اور اوپر آئے سیڑھیوں سے تو ایک دروازہ بنا ہوا تھا جنگلے ٹائپ کا, تاکہ ایک دروازہ سیڑھیوں کو بند کرنے کے لیے. اس سے اندر آئے تو اوپن ایریا تھا ٹیرس کی طرح, اور ایک کمرہ بنا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم تھا. یہاں رہتے تھے چھوٹے ماموں. اب کچھ نہ کچھ انیزینس وہاں فیل ہوتی رہتی تھی, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن رات کو یہ گرل والا دروازہ اپنا بند کر کے یہ کمرے میں سو رہے تھے, دروازہ اپنا بند کیا ہوا تھا. اب رات کو اس طرح کی جگہ پہ ان کے دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اس کھٹکھٹاہٹ کی وجہ سے رات کو کوئی 2-2:30 بجے اٹھ کے بیٹھ گئے. اب جب یہ اٹھ کے بیٹھے, انہیں احساس ہوا کہ باہر کوئی نوک کر رہا ہے ان کے دروازے پہ. اب پہلا خیال یہ آیا کہ کوئی مسئلہ کوئی ہوگا, کوئی آیا ہوگا, کوئی کام پڑا ہوگا. اب یہ جب دروازے تک پہنچے اور نوکنگ چل رہی تھی تو ان کو احساس ہوا کہ میں تو جنگلہ بند کر دیتا ہوں تو کوئی بھلا اندر چھت پہ کیسے آئے گا, کیونکہ میں تو اندر سے بند کرتا ہوں. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر نوکنگ دوبارہ ہوئی, تو ان کو لگا کہ شاید کہیں سے کوئی چور وور ٹاپ کے آ گیا ہے اور اس کو اب راستہ نہیں مل رہا, تو وہ کمرے میں نوک کر رہا ہے کہ میں کھولوں اور کچھ کرے. انہوں نے نیچے سے دروازے کی جو نیچے درار ہوتی ہے زمین کے اوپر, ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی, وہ کوئی نظر نہیں آیا. اور نوکنگ چلے آ رہی ہے, سایہ دیکھنے کی کوشش کی, کسی کا سایہ کہیں باہر نظر آ رہا ہو, کوئی کھڑا ہے, وہ نظر نہیں آیا. کھڑکی جو بنی ہوئی تھی کمرے میں ادھر, اس سے دیکھنے کی کوشش کی, وہاں سے بھی کوئی نظر نہیں آیا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ پوری چھت انہوں نے ایک طریقے سے دیکھ لی, دروازے بھی بند ہیں اور مستقل کوئی دروازہ کھٹکھٹائی جا رہا ہے. اب جب یہ چیز برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے چلانا شروع کیا, جس کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی نچلی فلور سے اوپر آ گئے. اب کیونکہ دروازہ بند تھا, وہ وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے ان کو آواز دینے لگے, اور یہ کمرے میں بند اور بیچ میں صرف کھلا صحن, ٹیرس کہہ لیں, ادھر کا ایریا, اور دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. اب جب وہ بھی چلانے لگے کہ خیریت ہے, کیا ہوا وغیرہ وغیرہ, تو یہ تھوڑے چپ ہوئے اور انہوں نے آواز دینا شروع کی کہ آؤ دروازہ کھولو. تو بس بڑی ہمت کر کے انہیں دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے دروازہ کھولا, اور پھر جا کے دونوں بھائیوں نے پوری جگہ دیکھی, لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی بھی علامت نظر آتی کہ کوئی اوپر تھا. تو بہرحال کوئی تو تھا جو کہ اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑ کے گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ خود جب وہاں پہ آ گئے, کیونکہ یہ رہتے تھے ہاسٹل میں, اور جب ان کے گھر والے پاکستان آتے تھے تو یہ بھی ساتھ میں مطلب رہنے آ جاتے تھے یہاں پر. تو اکثر اوکیزن ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے ماموں کہیں ڈرائنگ روم وغیرہ شفٹ ہو جاتے تھے, یہ اوپر کا فلور ان لوگوں کے حوالے ہو جاتا تھا, یعنی ان کے والد والدہ یہ ہو گئے اور یہ سب لوگوں کے پاس. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک رات سب میٹرس بچھا کے سو رہے تھے اور زمین پہ سو رہے تھے, تو یہ ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے, یہ بھی زمین پہ ہی سو رہے تھے. تو ان کی کوئی رات کی کسی پہر آنکھ کھلتی ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر ان کے پاس ہی 2 پیر یا 2 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں, کوئی کھڑا ہوا ہے. اندھیرے میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, میرا اپنا ہے, کون ہے یہ. تو وہ چل کے دروازے کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر یہ دیکھتے ہیں اسی اندھیرے میں کہ اسی طرح کی 2 اور کوئی چیزیں سائے آتے ہیں اور اسی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ 3 لوگوں کے نظر آ رہے ہیں, موجودگی نظر آ رہی ہے, اور یہ جو دیکھ رہے ہیں اطراف میں, تو گھر والے تو میٹرس پہ سو رہے ہیں. یہ شور کرتے ہیں, ان کی والدہ اٹھتی ہیں, پھر یہ بولتے ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ لوگ ہیں, جس پہ وہ کہتی ہیں کہاں, یا تو کوئی بھی نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے, لیکن ان کی والدہ کو نظر نہیں آ رہا, اور کہے جا رہی ہیں ہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. جس کے بعد اب یہ صرف درود وغیرہ پڑھ کے, دعائیں پڑھ کے, منہ الٹی طرف کر کے کپ کپ آتے ہوئے رات گزار لیتے ہیں. اب یہ تو تھوڑے بہت چھوٹی موٹی چیزیں تھیں. اب یہ کہتے ہیں 2015 کے اندر
ان کے جو بڑے ماموں تھے ان کی درمیانی بیٹی 10 سے 11 سال کی تھی، اور وہ ایک دن اسکول سے چھٹی کر کے گھر میں سو رہی تھی. گھر والوں نے اٹھایا کہ بھائی چلو چھٹی ہو گئی ہے آج تو سونے دو اس کو. سوتے سوتے دوپہر ہوئی. دوپہر سے وہ اس بچے کو ہلانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھا. ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی اور اب یہ حال ہو گیا کہ اب ہر کوئی اس کو ہلا رہا ہے کہ بھائی یہ اس کو کیا ہو گیا. اور یہ حالت میں 9 بجے تک وہ اٹھتی نہیں ہے، اور 9 بجے رات کے وہ اٹھ کے بیٹھتی ہے، کمرے سے باہر آتی ہے، اور سارے لوگ جمع تھے تو ان سب کو ایک آدمی کی آواز میں کہتی ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ اب، اور سب نکل جاؤ یہاں سے. اب یہ آدمی کی آواز تھی اور ایک بڑے آدمی کی آواز تھی. سب ظاہر سی باتیں ڈر گئے، اور یہ بولنے کے فوراً بعد بچی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. ماموں لوگ جو ہیں وہ سب نے تو پیک کیا سب کچھ سامان، اور اسی وقت بچے کو لے کے وہاں سے نکل گئے اور قریبی ایک چچا کے گھر پہ چلے گئے، جہاں پہ باتیں شروع ہوئیں اس کے علاج، کسی کو بلاؤ وغیرہ وغیرہ. اور بچہ جو ہے رات کو 2 بجے پھر سو اٹھتا ہے اور پھر باہر نکل کے شور مچانا شروع کرتا ہے پاگلوں کی طرح، اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. اب صبح مولوی صاحب آئے. مولوی صاحب کے آنے کے بعد پوری بات اس نے سب کچھ دیکھا اور کہا کہ اس پہ کچھ طاری تھا جو کہ اب اتر گیا ہے، اور اترنے کی وجہ سے یہ بچہ بالکل نڈھال ہے، اس کو سونے دے، کوئی بات نہیں، ابھی اس پہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بس وہ دن تھا کہ ان لوگوں نے اس گھر کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. اب بچی جو ہے وہ بالکل نارمل ہے، اور اس سے بات بھی کرو تو اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا چیخا، کس پہ کیا ہوا. لیکن یہ سب ہونے سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے علامات ہو رہے تھے جو کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ جہاں یہ بچی جا رہی تھی اس کمرے میں کہیں چھوٹی سی آگ لگ جاتی تھی، اور وہ بھی دیوار پہ لگ گئی یا کہیں لگ گئی جس پہ ایسے ہی بجھ جائے. لیکن یہ کام ہو رہے تھے جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اور ایونچولی پھر اس بچی پہ کوئی چیز طاری ہو گئی، اور اس نے وہ جو چاہ رہی تھی اس نے ان سب کو کہہ دیا. اب اللہ عالم یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ یہ ایسا کیوں ہے اس گھر کے ساتھ مسئلہ، کہ برابر میں ایک گندی گلی ہے وہاں وہ وجہ ہے، یا ایک دو گھر خالی ہیں وہ وجہ ہے، یا تھوڑا سا 2 گلی چھوڑ کے قبرستان بھی ہے، یہ بھی وجہ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں. لیکن یہ عجیب سا صورتحال ہے. اور اس گھر کی حالت یہ ہے کہ کوئی بکتا بھی نہیں ہے، اور آج بھی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، لیکن وہاں رہتا کوئی نہیں ہے. اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچی زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہے، تو وہاں کا رخ اب کوئی نہیں کرتا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے بڑھتے ہیں ارسلان صاحب کی کہانی کے ساتھ، جو بتاتے ہیں کہ 2014 میں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور یہ لاہور کے اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں. اور اسی دن کے بعد سے اور یہ لوگ جو تھے جمعے کے بعد یہ اور ان کے بھائی قبرستان جایا کرتے تھے والد صاحب کی قبر پہ ہر جمعے کو. 2015 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ان کے بھائی ایز یوزول جمعہ پڑھ کے قبر پہ گئے، اور وہاں جا کے فاتح وغیرہ کیے، جو بھی کیا. وہاں سے واپس جب جانے لگے تو رستے میں ایک درخت کے پاس ایک قبر ان کو نظر آئی جس میں سوراخ ہوا تھا. اب کیا تجسس ہوا ان کو پتہ نہیں، لیکن یہ اس طرف قائل ہوئے اور یہ اس قبر کی طرف چل پڑے. اس قبر کے تھوڑے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کچھ شیٹس یا کچھ کاغذ پڑے، ان پہ عجیب سا خون ہے جو کہ لگ رہا تھا مرغی کا خون ہے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں پڑیں. تو یہ رک گئے ایک طرف اور بھائی آگے بڑھنے لگے. انہوں نے بھائی کو بولا بھی چھوڑ، لیکن اس نے بولا ایک نظر میں ذرا دیکھوں یہ ہوا کیا ہے. اور وہ سوراخ میں انہوں نے جھانکا قبر کے اندر جو ہوا تھا، اور واپس آ گئے اور واپس باہر کی طرف چلنے لگے. چلتے چلتے انہیں احساس ہوا دونوں بھائیوں کو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ ساتھ میں کوئی چل رہا ہے، لیکن جب پلٹ کے دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا تھا. جس میں بھائی بڑے کہتے تھے کہ میری طرف کوئی سفید میں کوئی چیز چل رہی ہے، اور یہ کہتے تھے میرے ساتھ کوئی کالے میں کوئی چیز چل رہی ہے. پر ایسے کرتے کراتے یہ قبرستان سے باہر نکلے. بائک پہ بیٹھے تو کہتے ہیں بائک کے اندر سے چابی ایسے نکل کے باہر گری جیسے کسی نے نکال کے پھینکی ہو. لیکن بہرحال انہوں نے چابی اٹھائی اور بس سٹارٹ کیا اور سیدھا جلدی سے اپنے
گھر پہنچ گئے. اسی دن کے بعد سے ان کو فیلنگ شروع ہو چکی تھی کہ معاملہ کچھ بھاری لگنے لگا ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. اور ان کے جو بھائی تھے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ 3-4 دن کے بعد سے ہی ان کو بخار رہنے لگا تھا. ان کو لگتا تھا ان کے کمرے میں کوئی پردے کے پیچھے کھڑا ہے, پلنگ کے نیچے لیٹا ہوا ہے, اور یہ وہم ہونا شروع ہو چکے تھے. لیکن اس کے ہی کچھ دنوں کے بعد ان کے جسم پہ دانے نکلنا شروع ہوتے تھے. جہاں پہ کہیں دانہ نکل آتا تھا اور ادھر اچھا خاصا خون وہاں سے بہتا تھا, جس کی وجہ سے یہ اسپتال کے چکر بھی شروع ہو چکے تھے. اب اس چیز کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2016 میں ان کے کسی عزیز نے ان کو کہا کہ فیصل آباد میں ایک صاحب ہیں, ان کے پاس جا کے ایسی دم کرا لو. اب یہ ان کے رشتہ دار ہیں وہاں بھی, تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور یہ اس چیزوں سے دوری بھی ہو جائے گی. تو وہ فیصل آباد چلے گئے. فیصل آباد جب یہ گئے تو جہاں پہ ان کو جانا تھا جانے میں دیر ہو گئی, تو یہ اپنے رشتہ دار کے گھر چلے گئے, جو کہ بیسکلی شہر سے باہر تھا, یا جہاں پہ جا رہے تھے اس گاؤں سے باہر کی طرف تھا. اور اس گھر میں جا کے بیٹھ گئے, اور رات ہوتے ہی چارپائیاں بچھ گئیں سونے کے لیے, اور وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ گئے. اب یہ کہتے ہیں اطراف میں درخت بھی تھے, تو اب درخت میں سے کسی کی ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی رات میں. اب باقی گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی, لیکن ان کے بھائی کو اور ان کو کسی عورت کی ہنسنے کی آواز آئی جا رہی ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا. بہرحال کسی طریقے سے رات گزاری اور ان صاحب کے پاس پہنچے, انہوں نے دم وغیرہ ان پہ کیا. لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی نے کوئی عمل کیا تھا اس قبر میں سوراخ کر کے, اور یہ وہاں پہنچ گئے, جس کی وجہ سے ان کے بھائی پہ اثرات آ گئے. اب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں, لیکن کسی نے کسی شخص پہ بے اولادی کا کوئی جادو کیا تھا, جس کی زد میں ان کے بھائی آ گئے ہیں. بقول ان کے کہ آج بھی ان کی شادی کو کئی برس ہو گئے, جوان ہے, سب کچھ ہے, لیکن اولاد نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بات ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی اور. تو تھینک یو ویری مچ ارسلان فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بلا وجہ کوئی چیز کی انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. بس اللہ خیر کرے. کیا کر سکتے, دعا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور اسی طور پہ طریقے پہ ایک بات کرتے ہیں ہم ہمارے دوست سنی صاحب کی, جو کہ اب تو امریکہ میں رہتے ہیں. میرے خیال ہے وہی ہیں جو سیالکوٹ والے ہیں جنہوں نے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے امریکہ. بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ایک خالہ ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8 میں ایک مکان بنانے کی کوشش کی تھی. لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں, بہت پیسے والے ہیں, اور کافی پہنچے ہوئے لوگوں میں ان کی آؤ بھگت ہے. تو اسی طریقے سے ان کے گروپس ہیں جس میں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ اس ایریا میں بہت سارے ان کے جاننے والے ہیں جو ان کو کافی عرصے سے پریشرائز کر رہے تھے کہ بھائی آپ بھی اسی لوکیلٹی میں گھر بنائیں. اب کافی امیر کبیر لوگ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا اور کام شروع کروا دیا. کہتے ہیں کہ جناب ان کے جو خالو ہیں انہوں نے تو بحریہ ٹاؤن کے گارڈز کو بھی کچھ پیسے دیے ہوئے تھے اور اپنے بھی گارڈ لگائے ہوئے تھے, تاکہ پورے وقت جو تھا اس جگہ کی نگرانی ہوتی رہتی تھی اور کام ہوتا رہتا تھا. اس طریقے سے ایک پوری فورس لگی رہتی تھی. عید کے دنوں میں زیادہ تر لوگ اب چھوڑ کے اپنے گاؤں چلے گئے. کوئی ایک دن چھٹی, کوئی 2 دن کی چھٹی لے کے سب چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ رات میں ان کو کال آتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے گارڈ کی, اس ٹاؤن شپ کے گارڈ کی, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے مکان کے اندر روشنی یعنی لائٹ کھلی ہوئی ہے. اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک آدھ دن پہلے جب سب جانے کی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود گارڈ وارڈ سب کچھ بند کرا کے, بریکر بند کرا کے وہاں سے آئے ہوتے ہیں. تو یہ لائٹ کہاں سے جل رہی ہے؟ کوئی اوپر کی منزل میں کوئی لائٹ جل رہی ہے. اب یہ ان کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں سے کوئی نہیں ہے وہاں, آپ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چور ہو, کوئی چیزیں نکال رہا ہو, کچھ بھی ہو.
تو وہ گارڈ جو ہیں وہ اوپر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر ایک عجیب سا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پورا غلاظت میں لگ رہا ہے ڈوبا ہوا ہے، اور وہ کچھ عجیب گندگی مرے ہوئے جانوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا کچھ کر رہا ہے، اور کچھ کر رہا ہے جو یہ ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے۔ بہرحال یہ تصویر جو ہے ان کو بتائی گئی بہرحال، اور ان کو اس آدمی کو پھر پکڑا اور بڑی مشکلوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اس جگہ سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ آدمی مستقل لڑے جا رہا ہے لوگوں سے، وہ اس گھر کے اندر سے نکلنا نہیں چاہ رہا، اور اس نے بغل میں بھی پتہ نہیں کوئی چیزیں دبائی ہوئی، عجیب سا ایک لمبا سا کوئی شال نما کوئی کپڑے پہنے میں روب کی قسم کا، اس میں چیزیں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو گھر کی دہلیز تک لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تو یہ ایک بلی نکالتا ہے اپنے پاس سے اور اس کی گردن کو منہ سے کاٹتا ہے اور ادھر سے خون نکلنے لگتا ہے، اس کے خون کو چھڑکاؤ کرتا ہے ان کی زمین پہ۔ اب یہ اس دہلیز پہ جب لے کے آتے ہیں، بس گیٹ سے مطلب باہر نکالنا ہے، اس وقت وہ اس بلی جس سے وہ خون ادھر ادھر پھینک رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھا کے مطلب اوپر کی کسی منزل پہ کھڑکی میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فنیشنگ نہیں ہوتی تو کھلی ایک کھڑکی کا اس میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اس کو باہر نکالتے ہیں، اور وہ جی پولیس تھانہ وغیرہ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، اور جاتے جاتے ایک نظر کسی کی پڑتی تو لگتا ہے جیسے کہ جہاں بلی پھینکی تھی وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ گزر جاتے ہیں۔ ان صاحب کو لے جایا جاتا ہے، جیل کرا دی جاتی ہے، اور بڑا مطلب صفائی وفائی ہوتی ہے، عجیب انہیں غلاظت مچائی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ان کے خالو اچھے خاصے پہنچے ہوئے آدمی ہیں تو ان کے ذرا ڈرائنگ روم کی سیر بھی ہوتی ہے اور اچھی طریقے سے خدمت ہوتی ہے، جس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ کسی نے ان کی زمین پہ عمل کرنے کو کہا ہے، اور جیلسی میں کہا ہے کہ بس مطلب اتنا عالی شان یہ چیز بنا رہے ہیں تو مطلب ہم نہیں بنا سکے تو یہ ان کی چیز بن نہ سکے۔ بہرحال یہ تو ہو جاتا ہے، ان کو جیل میں سڑانے کے لیے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلے ہی دن تھانے کے سینئر جو ہیں وہ ان کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آؤ اس آدمی کو چھڑوانے کے لیے بہت جگہوں سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، ریکویسٹس آ رہی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں آپ، اور بہت لمبے لمبے پوے لگ رہے ہیں کہ ان کو اس آدمی کو آپ یہاں سے نکال دیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ اپنی تعلقات کے بیسس پہ ایک سیٹنگ کرتے ہیں کہ ان صاحب کو چھوڑوائیں گے وہ کہیں، اور وہاں سے پھر یہ ان کے خالو ان کو دیکھ لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر ان کے خالو ان کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلواتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ نام وام بھی بتا دیتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ بھئی کون سے لوگ تھے، کون سی فیملی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے خالو ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اب جو بھی گند کروایا ہے اس کو اب تم ختم کرو، جس پہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو عمل ہم نے کیا ہے وہ کیا ہی اس لیے تھا تاکہ اس کو ختم نہ کروایا جا سکے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ بہرحال ان کو تو رفع دفع کر دیا جاتا ہے اور بعد میں واپس کام شروع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی مزدور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ایک دم سے کوئی لکڑی کا پٹھا آ کے کسی کے سر پہ پڑتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا ہے، اور اس طرح کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ مزدور جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جان پہ کھیل کے کتنا کام کریں، ہم جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا زخمی کر دیا جاتا ہے۔ تو مزدوروں نے بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایونچولی پھر گارڈز بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سامان ہے یہ وہ، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، تو گارڈ بتاتے ہیں کہ رات میں وہ سو رہے تھے تو ان کی آنکھ کھلی تو ان کے پہلو میں یا پیروں میں ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب اس بلی کو انہیں نے اپنے پاس سے ہٹایا تو وہ بلی نے جمپ ماری اور کسی کے ہاتھوں میں گود میں چلی گئی، تو دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ بلی آ گئی ہے، اور ان خاتون کی اور اس بلی کی آنکھیں دونوں ایک جیسی ہیں، یعنی کہ ان کی بھی بلی جیسی آنکھیں ان خاتون کی بھی ہیں۔ خاتون نے کوئی بہت ہی پرانے زمانے کے مہاراجاؤں اور رانیوں کے زمانے کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ ان کو دیکھ رہی ہیں۔
ان کے ساتھ والے گارڈ نے جتنے ان کے پاس اسلحہ تھا، جتنی بھی گولیاں تھیں ان میں اتار دی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ آرام سے ٹہلتی ہوئی خاتون ہنستی ہوئی جانے لگی۔ اب جب یہ ان کے پیچھے تھوڑا سا آگے پیچھے گئے تو نہیں دیکھا کہ خاتون تو ایکسپریشن لیس ہے، جو گود میں بلی ہے وہ ہنس رہی ہے، اور بس وہ ان کا دیکھنا تھا کہ یہ وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کسی پیر فقیر کو لاؤ، وہ ایک پیر اندر رکھ کے باہر آ جائے، بول رہے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ سندھ سے ایک صاحب کو بلایا جائے جو ہندو برادری کے ہیں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ بلائے گئے، انہوں نے آ کے 15 منٹ بھی نہیں لگائے، انہوں نے بولا یہ میرے بس کی بات نہیں، کسی تانترک کو بلائیں انڈیا سے، یہ ہم کر ہی نہیں کچھ سکتے یہاں سے۔ اور جب ان کو وہاں سے لے کے جا رہے تھے تو اوپر کھڑکی میں وہ خاتون کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی، جس پہ انہوں نے جب ٹارچوں سے لائٹ ماری تو وہ غائب ہو گئیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا وہ واپس آ جاتی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب اچھے اثر وثوق والے لوگ تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی انڈیا سے، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی سری لنکا میں کوئی صاحب ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو بلا لیا جائے۔ تو سری لنکا سے تانترک بلائے گئے اپنے خرچے پہ، اور انہوں نے یہ پورا کوشش کی یہ سب ٹھیک کرنے کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے کوشش تو بہت کی، لیکن آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ جو بھی سلسلہ ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور پھر انہوں نے بیچنے کی کوشش کی اس لینڈ کو، اس زمین کو۔ اب یہ کہتے ہیں جو گاہک اس زمین کے پاس بھی آتا تھا اس کو اتنی بے چینی ہوتی تھی وہ پلٹ کے بھاگ جاتا تھا، اور کوئی نہ کوئی کام کرنے بھیجتے تھے تو اس کو جانوروں کی ہڈیاں مار مار کے کوئی زخمی کر دیتا تھا۔ حالات یہ ہیں کہ اب اس گھر میں کیا گھر کے کھنڈر میں وہی خاتون نظر آتی ہیں کبھی کبھی کھڑکی میں کھڑے ہوئے اندھیرے میں، لیکن اب یہ جو فیملی ہے یہ کہتی ہیں کہ بتاتے ہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے امریکہ چلے گئے یہ سوچ کے کہ بھائی ایسے دوستوں کا کیا کرنا جو ہمارے اوپر اس طرح کے عملیات کرتے ہیں، تو اس جگہ پہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جب اتنے پیسے ہیں تو ہم کہیں اور کیوں نہ چلے جائیں۔ تو وہ شفٹ کر گئے ہیں اور وہ جگہ ویسی کی ویسی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ ونس اگین ہم اسی چیز پہ کلائمیکس پہ آتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ ہی انسان کو تکلیف دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ دس واز ایپیسوڈ 175. I hope you like it, and do let me know your thoughts, and you can get back to me on the WhatsApp number جو کہ ابھی ہم شیئر کریں گے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔